बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ गुफ्तगू का, आपकी कॉल्स लेने का और जितनी भी अल्लाह तौफ़ीक दे आपके मसाइल के ऊपर शरई और माशरती, माशी, सोशो इकनॉमिकल जितनी भी गुफ्तगू हो सकती है समेत मेरे डांट के वो करने की जसारत करते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह सैयद अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? हुज़ूर अक़दस, पहले आपको एक हदिया कर दूं बात, उसके बाद बात को आगे लेकर जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू सईद खुदरी जो हैं, ये रावी करते हैं कि एक ज़माना आएगा और ये जो ज़माना है वो आखिरी ज़माने की यानी कि क़यामत की तरफ की निशानियों की बात करें। अक्सर लोग इस बात को जो सुनाते हैं, बड़े बड़े उस्ताज़ा को मैंने सुना है कि वो कह देते हैं कि वक्त आखिर में लौंडों के हाथ में आ जाएगा दीन। ये वो बात जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि नामुकम्मल सुनाते हैं। जब तक हदीस आपने पूरी पढ़ी ना उसको अपने लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि फिर मैं सुना रहा हूँ, इसका वो मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि अक्ल में कोरे होंगे, उम्र में नापुख्ता होंगे और रसूल के जो इरशादात हैं वो उनको मुकम्मल याद होंगे। अब गौर कीजिए, कोरे होंगे यानी कि बेइल्म होंगे, उम्र में नापुख्ता होंगे, लेकिन इरशादात ज़रूर उनके पास होंगे और दीन उनके पास से यूं गुजर जाएगा जैसे कमान में से तीर निकलता है। क्या खूबसूरत मसाल दिया। जब भी आपने बतानी है ये मसाल तो ये वाली इस तरह से बतानी है कि ये ज़माना आखिर की बातें। और अगर मैं आज मेरे नज़र से जब हदीस गुज़री और रावी भी दोनों बड़े पक्के, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि आज जो हमारे इंतहाई मोहतरम भाई शहनशाह नकवी के साथ हो रहा है वो शायद इसी बात के, इसी हदीस के अगेंस्ट विक्टिम बन गए कि वो लोगों के हाथों में इल्म चला गया जिनके पास अहादीस का तो ज़ख़ीरा है लेकिन कोरे भी हैं और उम्र में भी नापुख्ता हैं। ये ज़िम्मेदारी की बात है कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को आगे पहुँचाएँ तो आपके पास कॉम्प्रिहेंड करने का, उसका अहाता करने का, उसका सैको सगबाक देखने का, उसका पस मंज़र और पेश मंज़र जिसको शान नज़ूल कहते हैं, हदीस का भी नज़ूल जो है उसको भी गौर करना चाहिए कि इसका पेश और पस मंज़र क्या है। अगर आप उसको टुकड़ों में सुनाएंगे तो आपको गलत फहमियाँ होंगी। ये अगली जो मैं बात इस पर सुनाऊँगा ना आपको, जिस तरह ये कंटिन्यू करती है बात, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या हम वाकई उस दौर से नहीं गुज़र रहे जिस दौर में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये वक्त आखिर होगा। और हम उन चीज़ों पर जिससे मना फरमाया आपने, हम उन चीज़ों पे आज फ़ख्र करते हैं। कमाल बात है। कहा कि मस्जिदों पे लोग फ़ख्र करेंगे, हम मस्जिदों पे फ़ख्र नहीं करते, मस्जिदों पे फ़ख्र करेंगे। दीन का इल्म जो है वो फासिकों के पास चला जाएगा, अमाल दिखावे के तौर पे हो जाएंगे और सूद आम, झूठ से कोई गुरेज नहीं करेगा। और ये जो मैं अगली बात कहने लगा हूँ ज़रा गौर कीजिएगा, क्या नबी है मेरा, कहा शराब का नाम बदल देंगे लोग। अब मुझे बताइए कि जो व्हाट्सअप आप आजकल देख रहे हैं, क्या मेरे नबी की सारी बातें पूरी नहीं हो गई? ये वो वक्त आखिर में है जिसमें से कि मैं और आप गुजर रहे हैं। हुज़ूर अक़दस, इस पे पहले तो अपनी राय दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के नबी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत को लोग बड़े बड़े मकान बनाने पर फ़ख्र महसूस करेंगे, मालो दौलत पर फ़ख्र करेंगे। और जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये जो चरवाहे हैं, लोंडे किस्म के लोग हैं, वो उनके पास सरदारी चली जाएगी और वो उस पर फ़ख्र करेंगे, बग़ैर इल्म के फतवे दिए जाएंगे। और युक़बज़ुल इल्मु बिक़ब्ज़िल उलमा, ये भी क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठाया जाएगा? जो मुतबहर उलमा हैं, जो मुस्तनद उलमा हैं, उनके उठाने से इल्म उठा लिया जाएगा। हज़रत अब्बास की तफसीर पेश करूँ आपको हदियतन। जी जी बिल्कुल। हज़रत अब्बास जो है वो इस पे कहते हैं, इमाम अली करमल्ला ने इस पे पूछा और भी बहुत से सहाबा का नाम है, मुझे इमाम अली का नाम इसमें याद है। उन्होंने कहा कि ये इल्म उठ जाएगा तो हम हमेशा से सुनते रहे कि एक दिन हम खोलेंगे अपनी किताब को जो हमने कपड़े में बंद करके रखी हुई है ऊपर वाले शेल्फ में, उसको जब उतारेंगे तो उसमें से लफ्ज़ गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हज़रत अब्बास कहते हैं कि इल्म उठाने से मुराद ये है कि लोग अपनी राय को कुरान और हदीस से ज़्यादा मोतबर समझेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इल्म उठ जाना है। बिल्कुल किबला ऐसे ही है। आज एक तो इल्म उलमा के उठाने से इल्म उठा लिया जाएगा और फिर जोहला फतवे देंगे और अपनी राय को हतमी राय करार देंगे। आज अक्सर माशरे के अंदर देखा जाए
تو ایسے اکثر احباب کو دیکھا گیا ہے جو کسی مسئلے کے بارے میں انہوں نے کبھی ایک کتاب نہیں پڑھی، کسی عالم کا قول نہیں سنا، کسی مفتی کا انہوں نے کوئی بیان نہیں سنا، لیکن اپنی عقل سے وہ فتوے دیتے ہیں اور اس کو ہی حتمی فتویٰ سمجھتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، جس شخص نے وہ پورا کورس نہ کیا ہو، میں نہیں کہتا کہ یہ اچھا ہے برا ہے، چھوڑ دیے، یہ بھی بحث چھوڑ دی، لیکن جس نے 11 سال زندگی کے لگائے ہیں، دورہ حدیث پڑھا ہے، اس نے زبان پڑھی ہے، گرامر پڑھی ہے، تھوڑا سا تو آپ کو شک کرنا چاہیے کہ وہ میرے سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہ آج حسن بات ٹھیک ہے؟ حضور ایک زین ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم زین۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ جی میرا بیٹا، اپنے معاملے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی زین، آپ کا نام زین ہے پورا یا زین العابدین ہے؟ زین علی خان درانی ہے، اور جو کہتے زین علی خان درانی جو آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ، ویسے گھر والے کہتے ہیں جو جنم پرچی پہ وہ زین العابدین لکھوایا۔ یا تو اس کو زین العابدین ہی رہنے دیتے، خوبصورت نام تھا، اس کو کیوں چھوٹا کیا؟ کہتے سب جو کہتے ہیں لوگ وہ تو زیادہ تر یوز زین علی خان درانی نا آئی ڈی کارڈ پہ۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرمائیے۔ میرے والد سے میری نہیں بنتی۔ والد کا نام؟ بہادر علی خان۔ بہادر علی خان، اچھا، کیوں نہیں بنتی زین؟ کسی سے نہیں بنتی ہے، بڑی بہن، والدہ، بھائی، والد کی؟ یہاں گھر ہونے کے باوجود بھی آپ کی نہیں بنتی کہ والد کی نہیں بنتی؟ والد صاحب نہیں کسی کی سنتے ہیں۔ نہیں، آپ کی بنتی ہے سب سے؟ میری الحمدللہ، میرے لیے وہ لاہور تک شفٹ ہو گئے۔ اوکے، اور ابا کی نہیں بنتی؟ وہ کسی سے نہیں بنتی ہے۔ وہ ہم لوگوں کی، جیسے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عروج پہ، میرے اپنے شاگردات جو ہے نا کاروبار میں سب سے آگے، جو مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے رشتے دار بھی ہیں، ٹھیک، لیکن یہ کہ ہمارے جیسے کوئی کسی بھی کام میں کسی بھی بہن بھائی کے لیے کوئی بھی منزل آسان ہونے لگتی ہے تو وہ ہے نا مشکل ہو جاتی ہے۔ نہیں، مثال کے طور پہ آپ کی زندگی میں ابا کس طرح سے رکاوٹ ہیں؟ جیسے کہہ لیں ترقی میں رکاوٹ۔ کیسے؟ مجھے مثال دو، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو وہ کاروبار نہیں کرنے دیتے آپ کو؟ نہیں، میں کاروبار کرنا چاہتا تھا، میں لاہور شفٹ ہو گیا، ابھی بھی لاہور میں ہی ہوتا ہوں۔ یہاں آیا تھا تو والدہ نے کہا کہ آپ ادھر سے نا فون کر کے معلومات کرو، یا آپ کو کچھ بتائیں گے۔ میں کافی دنوں سے فون کر رہا ہوں۔ آپ نہیں، میرا سوال، والدہ کا نام بتانا۔ والدہ کا نام ہے شمیم۔ ٹھیک، مجھے یہ بتاؤ کہ والد آپ کے راستے میں کیسے رکاوٹ ہے، مجھے یہ بتاؤ ذرا۔ ایسے سر کہ میرا کام یہاں نہیں ہے نا، میں وہاں جاتا ہوں لاہور میں، میرا کاروبار، میری انکم، میری محنت سے نا میں گھر پہ والوں کو وہاں پہ رینٹ پہ بھی رکھتا ہوں۔ گھر والے 4 سال آ کے وہاں رینٹ پہ رہے میرے ساتھ۔ بہت اعلیٰ بات ہے۔ ابا کیسے راستے کی رکاوٹ ہے؟ ابا آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں 16,000 کے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہاں تمہارا اتنا بڑا گھر ہے، تم خود کر کے دکھاؤ، میں تم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کسی بھی بہن بھائی۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ تو آپ کو اس لیے ابا اچھے نہیں لگتے، ظاہر ہے رکاوٹ۔ نہیں، اچھے کی بات نہیں ہے سر، بات والد ہے، وہ میرے مقدر ہیں، لیکن یہ کہ وہ جس طرح سے ہر سارے بہن بھائیوں کے اوپر ساتھ ان کا بہیو ہے نا، مجھے لگتا ہے ہمارے والد پہ بہت کسی نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کی کتنی عمر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ؟ میری ہو گئی ہے 36 ہو گئی ہے۔ 36 ہو گئی ہے۔ بچے ہیں آپ کے؟ 14 سال سے لاہور گیا ہوں۔ بچے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، ایک بیٹا ہے حسن۔ اچھا، فرض کرو کہ یہی رائے اگر حسن کی تمہارے بارے میں 20 سال کے بعد ہوگی تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا، کہ تم اس کو کیا مشورہ دو؟ میں یہی کہوں گا کہ جب اگر میری اولاد کچھ کر کے دکھاتی ہے نا تو میں اسے سپورٹ کروں، نہ کہ اس کے نا آئے دن اس کے نا ترقی میں نا رکاوٹ بن جاؤں۔ ترقی میں رکاوٹ تو ابا بھی نہیں ہے یار زین۔ جی ابا کیسے رکاوٹ ہے ترقی میں؟ مثال دو نا مجھے۔ اگر وہ گالی نکالتا ہے تو ترقی میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ لاہور میں دیکھیں نا، میرے بھائی کو 4 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں وہاں سے آئے ہوئے، میری فیملی یہاں آئی، یہاں اسے 2 سال سے کام نہیں مل رہا، وہاں لاہور شہر میں ہمیں ہر چیز۔ یار اس کا ابا سے کیا تعلق ہے زین؟ ابا کا یہ تعلق ہے کہ ابا ایک گھر کے پیچھے نا، ہم سارے گھر والوں کو کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد ہی کچھ ہوگا اس گھر میں، نیچے گھر آپ کو ابا کی زندگی میں پراپرٹی چاہیے؟ نہیں سر۔ کیا مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا سپورٹ نہیں کرتے۔ سپورٹ کیسے کرے؟ آپ کا وزن اٹھائے، گود میں اٹھائے، کندھوں پہ بٹھائے، کیا مطلب ہے زین؟ ہمیں ساتھ تو دینا ہمارا۔ کیسے؟ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ۔ ابا بڈھا آدمی ہے یار، وہ کہاں بیٹھے؟ کاروبار تم نے کرنا، کر، اللہ تجھے خیر دے۔ پیسے پکڑنے کے لیے اگر ایک بندہ دکان پہ، ابھی وہ بھٹی پہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں اوپر چھت پہ، دل کا دورہ پڑ گیا، میں 36 سال کا ہو گیا۔ بیٹا تو کوئی 7-8 ہزار روپے کا ملازم رکھ لے یار۔ ملازم تو میرے پاس ہیں، میں کہتا ہوں ایک کیش پہ بیٹھ جائیں۔ اچھا، کیش پہ نہیں ابا بیٹھتا؟
وہ کہتے ہیں ہم کسی کو میری والدہ سے بات کریں, یہ ذرا جی 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 پوچھیں جی ذرا. ماشاء اللہ تعالیٰ. شمیم السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمیم یہ بتائیے کہ ابا میں کیا برائی ہے, میری سمجھ میں نہیں آئی بات ذہن انکل کی. السلام علیکم. انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انکل میں ان کی سسٹر بات کر رہی ہوں, نور. جی جی نور فرمائیے. انکل مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. نہیں مجھے ابا کے بارے میں پوچھنا ہے. پپا کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں ابا کیا کرتے ہیں, کیا تکلیف دیتے ہیں؟ کوئی تکلیف نہیں دیتے. تو ذہن کیوں کہہ رہا ہے کہ ابا راستے کی رکاوٹ ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر بیچ کے ادھر آ جائیں لاہور, اس وجہ سے. ذہن کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر بیچے ابا اور لاہور آ جائے, جی اور ابا نہیں مان رہے. جی. تو اگر وہ اپنی گھر کو بیچے گا اور لاہور آئے گا تو ظاہر ہے پیسے پوسے اس کے پاس ہوں گے. یہ پیسوں کا کیا کرے گا ابا؟ وہ جو پیسے لے کر آئے گا گھر کے بیچ کے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ان کی یہی بات ہوتی ہے, یہی کہتے ہیں کہ گھر مطلب سیل آؤٹ کر دیں تو کاروبار میں لگا لیتے پیسے. اچھا نور میں آپ کو بڑے نا, میں آپ مجھے جس طرح میری جان میری بات سن لینا میرا پتر, جس طرح آپ مجھے انکل انکل کہہ رہی ہیں نا, اس سے آدھا ادب نہیں, اس سے 1% ادب اور محبت اگر آپ اپنے ابا سے کرتی تو آپ کو ثواب بھی ہوتا. مجھے انکل کہنے کا تو آپ کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. بہت کرتی ہوں میں, اپنے فادر کو ہی سپورٹ کرتی ہوں. میں اسی لیے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ ریالٹی ہے کہ میں اپنے فادر کو ہی سپورٹ کرتی ہوں. تو زین کو پرابلم کیا ہے؟ وہی فادر سپورٹ کرتا ہے اپنی اولاد کو. کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ ابا نہیں سپورٹ کرتا. ابا کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, ابا فقیر ہے, ابا تو کیا کرے؟ جی جی یہی بات وہ یہ کہتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میرے فادر کہتے ہیں. تو زین کو اما کیوں نہیں سمجھاتی؟ اما کیوں نہیں سمجھاتی؟ انکل میں اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ مجھے یہ پتا, اس بات کا جواب دو, اما کیوں نہیں سمجھاتی؟ کدھر ہے اما, کدھر ہے آپ کی؟ انکل میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں ایک اولاد ہوں, ایک بیٹی ہوں. والدہ گھر پر ہے؟ ہم سمجھا سکتے ہیں, اور دیکھیں نا کبھی کبھار آپ پڑھ لکھ کر بھی کوئی چیزیں سمجھا سکتے, لیکن سمجھنے والے نہ سمجھے تو کیا کریں. اچھا تمہارے خیال میں اما ابا کے ساتھ رہنا چاہیے اما کو کہ بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے؟ فادر کے ساتھ یہ بات کریں. جی 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 شمیم السلام علیکم. وہ کہہ رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شمیم خیریت سے ہیں آپ؟ جی بیٹا خیریت سے. مجھے ذرا مسئلہ سمجھائیے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے ابو جان کے ساتھ؟ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی, یہ مسئلہ ہے کہ نہ وہ ہماری کوئی بات سنتے ہیں, اچھا اچھا, نہ کوئی مانتے ہیں. اچھا اچھا اب ہم تقریباً 3 سال میں لاہور بھی زین کے کہنے پہ رہ کے آئی ہوں. کسی بات پہ کسی چیز کا انکار کر دیا تو اقرار نہیں کرتے ہیں. اچھا. اور پھر 24 گھنٹے ہمارے گھر میں لڑائی ہے, ہر بات پہ لڑائی ہوتی, بچوں میں, باپ میں, میرے سے. اچھا شمیم مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی؟ بیٹا میں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی کی, اپنی جان پوری ختم کر دی بچوں کا. کتنی نامعقول جان آپ نے خراب کی کہ بچے ابھی باپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں 29 سال کے. یہ کون سی تربیت ہے؟ تو یہ ہے کہ اب وہ یہی ہے کہ پتہ نہیں کیا سب کو یہی کہ کچھ کسی نے کیا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ شمیم, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کیا تھا یا اس کو گود لیا تھا؟ نکاح کیا تھا. گود تو نہیں لیا تھا, اپنا بچہ تو نہیں بنایا تھا؟ پکی بات ہے نا. تو یہ کون سے نکاح نامے میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کی مانے گا تو اچھا ابا ہوگا یا اچھا شوہر ہوگا, نہیں مانے گا اپنی مرضی کرے گا اپنے مال پہ, تو وہ اولاد اس کے سامنے کھڑی ہوگی. یہ اولاد کو کس نے کھڑا کیا اس کے خلاف؟ یہ بات سنیں کہ میں نے نہیں کھڑا کیا, آپ دیکھ لیں میرے. نہیں میں نہیں دیکھ رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میری پیاری ماں, میں تو پوچھ رہا ہوں. تو اب یہ کہ لڑائی جھگڑے نہ بچے مانتے ہیں نہ باپ مانتا. میری تو اپنی کس کے بچے ہیں؟ یہ کوئی ٹیسٹ ٹیوب میں تھوڑی آئے ہیں بچے, آپ ہی کی تربیت میں ہے نا. ابا سے تو چھوڑ دو, ابا تو نکما آ گیا, گھر نہیں بیچ رہا. کیا تربیت ہے بچوں کی؟ اب بیچنے کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو اس میں ابا کیسے خراب ہے؟ اپنے زور بازو پہ بچے نہیں کرتے. بس وہ کہتے جی دوسروں نے کر لیا ہمارے لیے نہیں کیا. تو بچے جیلس قسم کے, فراڈیے قسم کے, مطلب دوسروں کو دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے والے بنا دیے تم نے. اب وہ بیٹی ہیں میری 2. وہ چھوڑ دو, پہلے ادھر تو رہ لو,
پھلاوا کیوں ڈال رہی ہو شمیم؟ نہ کرنا، بس یہاں رہ. بیٹیاں ہیں نہیں ہیں وہ ان کو اللہ سلامت رکھے. باپ کے خلاف بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ مجھے اس کا جواب ابھی تک کیوں نہیں 3 لوگ دے سکے. یہ اس لیے کہ یہ میٹرک کر کے لاہور گیا تھا، وہاں یہ لڑکوں میں رہا سارا ہے، بس اس کو شروع سے پہلے یہ گھر کا بیچنے کا. میٹرک کر کے لاہور میں گیا تھا تو پیسے ابا دیتا تھا یا باہر سے کوئی میرا کپتان آ کے اس کو کوئی احساس پروگرام کے تحت دے رہا تھا؟ نہیں، وہ کام کرتا تھا یہ موبائل کی دکان پہ. اب نہ اس کا اپنا کوئی کام ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ 2 سال سے لگا ہوا ہے. میٹرک کر کے ابا کے گھر کو بیچنے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. مطلب بیٹے کو جوتے نہیں کبھی مارے تم نے؟ بہت کہا ہے، ہم نے کہا بھی اس کی چیز ہے وہ نہیں بیچے گا، نہیں کرے گا، چھوڑ دو. اور باپ کی آ کے خبر جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ کہہ رہا ہے جی ابا ٹھیک نہیں ہے گا. اور خدا کا خوف کرو، وہ اولادیں جو باپ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں اللہ ان کے کام میں برکت ڈال سکتا ہے کبھی؟ تم لوگ مسلمان ہو یا مطلب کون لوگ ہو؟ برکتیں مانگ رہے ہو، کس سے برکتیں مانگ رہے ہو؟ خدا کا نام لو یار. یار پتہ نہیں میں نے کیوں کہہ دیا، کیونکہ میں نرم لہجہ کرنا چاہ رہا ہوں. بیٹا جو ہے وہ اب اللہ کے نبی نے کہا ملکیت ہے باپ کی، وہ اس کا مال اور وہ خود ملکیت ہے. آپ کمال بات ہے یہاں آپ اس بات کی تردید کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ نہیں ہے. بیچے گا، وہ نہیں بیچتا، وہ آگ لگا دے اس کو. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا. وہ آگ لگا دے اس کو، وہ آگ سے کہ اس کا مال ہے، وہ جو مرضی کرے. ارے خدا کے واسطے اگر جب وہ مر نہیں جاتا تو اس کی جائیداد وراثت میں کیسے لے سکتے ہو تم اس سے؟ اتنے نامعقول بچے جس نے تربیت کی ہو، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. وہ خاتون کہہ رہی ہے جی میری تھیاں دا بھی بڑا مسئلہ ہے تے میرا. اور یہ بیٹیاں جب کسی کے گھر جائیں گی تو اللہ کے ولیوں اس نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ جو بہو تم لے کر آئی ہو اس کو ہدایت نہیں اللہ نے دی؟ اس کے ماں باپ نے نہیں بتایا کہ میٹرک پاس بچے تو اپنے باپ کے خلاف اس کی زندگی میں کھڑا ہے کہ ویچ کرتے آل اور دے من پیسے میں کاروبار کراں؟ اپنی ٹانگوں کا زور اس کا کہاں ہے؟ اس کو آرتھرائٹس ہے. ماں باپ کے خلاف اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ ایک ناکام شادی ہوتی ہے. کہتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نور نے کتنی اچھی بات کی، اس نے میں اپنی بات کرنا چاہتی ہوں، میں باپ کے ساتھ ہوں بالکل. بیٹیاں تمہاری سمجھدار اور بیٹے تمہارے نکمے. شمیم تمہیں کچھ شرم نہیں کرنی چاہیے. میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں خدا کی قسم ایسے بیٹوں کے لیے کہ اگر ان کے بیٹے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر وہ کہاں جائیں گے، کہاں منہ چھپائیں گے؟ جو شخص، یہ میں حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس پہ آپ نے برائے دینی ہے، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھڑا ہو گیا اللہ اس کے کسی کام میں برکت ڈالے گا؟ بالکل کبھی بھی نہیں. جس طرح یہ قبلہ میں نے فرما غلط بات کی ہے تو مجھے بالکل بجا فرمایا آپ نے. ماں باپ کے حوالے سے قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا. اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے نافرمانی، چاہے وہ کافر ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، وہ مشرک ہوں، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، خدمت کرنی ہے. بس حضور فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو کیا میں تمہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ضرور ارشاد فرمائیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، بڑے گناہوں میں سے سب سے پہلے شرک اور پھر ماں باپ کی نافرمانی. آپ اندازہ لگائیں، ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرا باپ میرا سرمایہ چھین لینا چاہتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور سرکار کی بارگاہ میں جب وہ بزرگ حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین بھی حاضر ہوئے. اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان سے یہ بھی پوچھیں جو آتی دفعہ آپ کی بارگاہ میں جو اشعار ترتیب دے کے لائے ہیں وہ بھی ذرا ان سے سنیے. میں وقفے پہ آ کے اس بات کو پورا کروں. کیا خوبصورت حدیث آپ نے نکالی ہے. لیکن میں معافی مانگتا ہوں اگر کوئی تلخی آ سکتی ہے، لیکن یہ اتنی گھنونی بات ہے اس معاشرے کے اندر کہ ایک ان ہیپی میرج میں سے آپ اولاد کو استعمال کر رہے ہیں، بیٹوں کی جوانی کو استعمال کر رہے ہیں باپ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے. کون سی قبریں ہیں جو کہ آپ نے پہلے سے ایئر کنڈیشن کرا کے رکھی ہیں؟ او اللہ کے ولیو، خدا سے تمہیں خوف نہیں آتا کہ یہ رشتے تقدس جو اللہ نے کہا ہے قائم کرنے کو، آپ اس کے خلاف کھڑے ہو کے اپنی اولاد کے لیے برکت مانگ رہے ہو؟ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بڑی دفعہ یہ بات جو ہے وہ زندگی میں کہی بھی ہے, سنی بھی ہے, سوچی بھی ہے, آپ کے سامنے درخواست بھی پیش کی ہے کہ انسان اپنی بیماری کو بڑے اطمینان سے تو نہیں لکھا کسی طرح سے گزار لیتا ہے, لیکن جب اولاد کا معاملہ آئے تو انسان کی تکلیف جو ہے وہ فزیکل تو ہوتی ہے, لیکن جو ایموشنل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک نہ بچہ نہیں, 2 بچے جو ہیں اگر وہ دونوں کے دونوں کمپرومائزڈ ہوں, کمپرومائز سے مطلب ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ چیلنجڈ ہوں, تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. میں اس کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر فیصلہ آپ کیجیے گا, اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ نے آپ کو جو توفیقات دی ہیں ان میں سے ایک خاص طور پہ ذکر میں آج کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے, لیکن کیونکہ مجھے ابھی خبر میں نے بات کی تو مجھے پتہ چلا, لیکن اس کا میں ذکر جو ہے وہ آپ کی اجازت سے اور سید صاحب کی اجازت سے ضرور کروں گا. بیٹا آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام انیتا شالوک ہے. امیتا, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایشو ہے کیا؟ میرے یہ جو دونوں بچے ہیں یہ فزیکلی چیلنجنگ ہیں. فزیکلی چیلنجڈ ہے, کیا مسئلے ہیں؟ یہ جو بڑی والی بیٹی ہے وہ پارشل سی پی ہے. جب یہ پیدا ہوئی تھی تو یہ روئی نہیں تھی, جس وجہ سے اس کے باڈی میں بہت آکسیجن نہیں گئی. جی, باڈی میں نہیں, برین میں نہیں گئی. برین میں آکسیجن نہیں گئی, جس کی وجہ سے فزیکلی ایشوز اب اس کی باڈی میں بہت سے آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک. اور اس کو ہم نے چلڈرن ہاسپٹل میں دکھایا, گلیکسی میں دکھایا. وہ کچھ ایکسرسائزز وغیرہ ہمیں بتاتے تھے, وہ ہم کرتے تھے. منتھ ٹو منتھ ہم جاتے تھے تو وہ کچھ ایکسرسائزز بتاتے تھے. ایسا اتنا کوئی خاص رسپانس نہیں تھا. کھڑی ہو جاتی ہے بیٹی. جب یہ 1.25 سال کی ہوئی, پھر اس نے ہلکا سا اپنی کمر پہ وزن ڈالنا شروع کیا. پھر آہستہ 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 ہم اس کو سپورٹ دے کے بٹھانا شروع کیا. پھر یہ ہلکا ہلکا بیٹھنا شروع ہوئی. اب اس طرح سے ہے کہ یہ کرال کرتی ہے پر پراپر نہیں کرتی. جب یہ کرال کرتی ہے تو اس کے شولڈرز میں اتنی وہ نہیں ہے قوت, یہ گر جاتی ہے منہ کے بل. کبھی کر بھی لیتی ہے, کبھی گر بھی جاتی ہے. اور کھڑا ہم اس کو اس طرح سے پیچھے سپورٹ دے کے پکڑ کے کھڑا کریں تو یہ کھڑا ہوتی ہے. ابھی اس کی ٹانگوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ خود سے کھڑی ہو سکے یا خود سے چل سکے. پھر ہمیں یہ پیدا کس ہاسپٹل میں ہوئی تھی؟ یہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل. فاطمہ میموریل میں جی. ٹھیک. دوسرے بچے کا کیا ایشو ہے؟ دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کا نارملی اسکین میں تو کسی بھی چیز میں ایسا کچھ نہیں آیا تھا. پر جب یہ پیدا ہوا تھا اس کا امپراپر گیسٹرک تھا. اس کا امپراپر گیسٹرک سے مطلب ہے اس کا جو خوراک کی نالی تھی وہ اسٹمک تک نہیں پہنچ سکی تھی. جی, وہ سانس کی نالی کے ساتھ رک گئی, اٹیچ ہو گئی. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ کھانا جو ہے وہ پھر لنگز میں چلا جائے گا. جی. اور اس کا جو NS تھا, وہ جو اس کا پٹھی کا رستہ تھا وہ نہیں بنا ہوا تھا, وہ بھی کلوز تھا. وہ کلوز تھا. جی. انٹسٹائنز پوری تھیں, لارج انٹسٹائن بھی پوری تھی. جی. لیکن راستہ نہیں تھا بنا ہوا. جب یہ ڈیلیور ہوا تو پھر انہوں نے اس کو دیکھا, پھر 2 دن کا تھا تو انہوں نے اس کا کلوسمی کر دیا. یعنی کہ ٹیوب ڈال دی. انہوں نے پوٹی کا راستہ اوپر انہوں نے بنا دیا. پھر فیڈ دینا سٹارٹ کیا, اس کو فیڈ آگے نہیں تھا جاتا. پھر انہوں نے ایکسرا کیا تو پتہ چلا, اینڈوسکوپی کی, پتہ چلا کہ اس کا جو خوراک کی نالی ہے وہ رستے میں رکی ہوئی ہے, وہ آگے ہے ہی نہیں ہے, خوراک نہیں لے سکتا. پھر ہم اس کو چلڈرن ہاسپٹل لے گئے. انہوں نے خوراک کی نالی سے سانس کی نالی علیحدہ کی, اور انہوں نے اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی پر وہ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے کیونکہ یہ کافی دن بھوکا رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کا معدہ اپنی جگہ سے سکڑ چکا تھا, وہ بڑا نہیں تھا ہوا, پھولا نہیں تھا. تو پھر انہوں نے اس کو گیسٹرک ٹیوب ڈال کے ہمیں گھر بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ جب 10 کلو اس کا وزن ہوگا تب لے کے آئیے گا. پھر یہ ڈے بائی ڈے بہت زیادہ ظاہر کھائے گا نہیں تو 10 کلو کا کب ہوگا. ہاں جی. وہ ٹیوب کے ساتھ جمز جاتے تھے, آئے دن یہ بیمار رہتا تھا. اور اس کا جو کلوسمی تھا اس میں ہر وقت بلڈ نکلتا رہتا تھا, ابھی بھی آتا ہے. جب بھی ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس میں سے بلڈ ساتھ آتی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کسی نے ریفر کیا کہ آپ محمود شوکت صاحب کے پاس جائیں. آپ نام نہ لیجئے, بس کسی کے پاس ریفر کیا. جی, ہمیں ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا کہ آپ ان کے پاس جائیں, وہ آپ کو اس کا حل ضرور بتائیں گے. جبکہ اس سے پہلے ہم نے کافی زیادہ چلڈرن ہاسپٹل گئے پر انہوں نے ہماری کوئی ایسی خاص بات سنی نہیں جو ہم ان کو کہنا چاہتے تھے. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے بیبی کا ویٹ اس ٹائم جو ہے اس لائک ہے کہ اس کا سرجری ہو سکتی ہے. ابھی ایک ہوئی ہے سرجری. ابھی ایک سرجری. آپ کو سرجری پہ کتنا ایکسپینس آیا؟
میکسیمم 8 لاکھ جو تھا نا ہاسپٹل. ہاں جی, ڈاکٹر کا خرچہ, ہاسپٹل کا, 8 لاکھ روپیہ خرچہ. یہ بڑی میجر سرجری ہے. آپ نے 8 لاکھ روپیہ کہاں سے ارینج کیا تھا؟ ہمیں ایک چرچ نے سپورٹ کیا. چرچ نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آئی ووڈ لو ٹو سی, میں یہ بات تنزن نہیں کہہ رہا, لیکن چرچ جو ہے وہ, میں یہ بات پتہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, وہ اپنے کمیونٹی کو سپورٹ کرتی ہے. آئی ووڈ لو ٹو سی کہ کوئی مدرسہ یا مسجد بھی جو ہے وہ اپنے محلے کے لوگوں کو سپورٹ کرے اور کوئی نظام ایسا بنائے. 8 لاکھ روپے انہوں نے دیا. اب آپ کی ایک دوسری سرجری ہے اور اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ 4 to 5 lakhs چاہیے اس کی سرجری. 5-1 لاکھ روپے آپ کو دوسری سرجری کے چاہیے. آپ کے جو اکاؤنٹ نمبر ہیں یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں. یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے یہ بھی ان کے والد کا ہے. آپ نے اس پہ کانٹیکٹ کر کے, ہمارا نہیں پوچھنا, آپ نے ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ نمبر کا یا جو بھی آپ کروانا چاہیں جس طرح بھی پیسے ٹرانسفر وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے, یہ معاملہ بڑا ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے پاس نوکری بھی نہ ہو, شوہر جو ہیں وہ نوکری کرتے تھے ایک کالج کے اندر لاہور کے, اور کووڈ کے اندر وہ جو کانٹریکٹ کی جاب تھی وہ بھی چلے گئی. اب اس صورتحال کے اندر آپ اگر ہیلپ نہیں کریں گے اور یہ بچہ اپنی دوسری سرجری نہیں کرائے گا تو 2 مسائل. ایک, یہ اپنے سٹول کو پاس نہیں کر سکتا تھا, اس کو نالی لگی. یہ بہت, آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کو قبض ہو تو کیا ایشو ہوگا آپ کو, وہ بچہ پرماننٹلی اس میں. دوسرا, آپ کھانا کھائیں تو آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جائے, آپ کے معدے میں نہ جائے, کیا سوچیں گے آپ, کیا ہوگا. اس کو ایک دوسری سرجری چاہیے کیونکہ بچہ ابھی 1 سال کا ہے. آپ کے پاس اس وقت یہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. دنیا جہان میں جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں وہ ان بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. خصوصی طور پہ اس بچے کی سرجری ہونی ہے اور وہ سرجری کے بعد 100% ریکور ہو سکتا ہے. اس کی جو سٹول کرنے کی جو سرجری ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے یا ہونی ہے ابھی؟ سر وہ راستہ انہوں نے بنا دیا ہے. وہ انہوں نے راستہ بنا دیا. اب انہوں نے ٹیوب ریورس کرنی ہے. آپ 30 سیکنڈ میں لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں سب سے یہی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بچے جو ہیں وہ چیلنجنگ ہیں اور اب تک ہم لوگ بہت زیادہ پرابلم جو ہے نا ان کو لے کے فیس کر چکے ہیں, فائنینشلی بھی, فزیکلی بھی اور میڈیکلی بھی. سو پلیز میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری پلیز ہیلپ کریں تاکہ ہم ان کو ایک اچھی جو ہے نا صحت کے ساتھ ان کو صحت دے سکیں. آمین. آپ کے ساتھ دعائیں ہیں ہماری. یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں, یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس میاں بیوی کی, خاص طور پہ ان بچوں کی جو ہیلپ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپ یہاں پہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ کسی طرح سے ہماری مدد چاہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن یقین کیجئے کہ اولاد کا غم جو ہے وہ اپنے غم سے بہت بڑا ہوتا ہے. اس بات کو ذرا ایک دفعہ ضرور سوچئے گا کہ کسی کے غم میں شمولیت آپ کر لیں گے تو اللہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس ادب کے ساتھ آج ہی کے ساتھ یہ بات کو مکمل کروں آپ کی جو آپ فرما رہے تھے, کیونکہ لطف والی بات ہے اور میں نے کیونکہ پڑھی ہے اس لیے میں ہدیتاً یہ پیش کر رہا ہوں. وہ بچہ آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے کہ میرا ابا, میں اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہوں, چوری کرتا ہے, میرے مال میں سے چوری کرتا ہے مال. بڑا غصہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً بلاؤ. وہ جب آ رہا تھا تو وہ اشعار میں, دیکھیے یہ وہ ادب اور کلچر تھا جو کہ پڑھے لکھے معاشروں میں ہوتا ہے. وہ پوئٹری کے اندر بات کرتے تھے لوگ وہاں کے, یہ کلچر تھا, ادب تھا. اب یہ بات مت بھولیے گا کہ تلوار کے 700 نام ہیں, گھوڑے کے 900 نام ہیں عربی میں, لیکن پتہ ہے کس چیز کا نام نہیں ہے؟ غور کرنا ہے اس میری بات پہ. سیکولر کا جو ورڈ ہے نا, حضرت سے پوچھ لو, جس سے مرضی پوچھ لو, سیکولر کا کوئی عربی نہیں ہے, کیونکہ سیکولر کا تصور نہیں ہے عربی کے اندر. وہ ہر چیز مذہب کے اندر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہب سے بالا تر ہے, اس کو الگ کریں, اس کو الگ کریں. there is no concept of secular in Arabic. جبکہ نماز کے اتنے, تلوار کے اتنے نام ہو سکتے ہیں. جب وہ بات کرتا ہوا آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ, فیصلہ نہیں سنانا آپ نے,
پہلے اس کی بات سننی ہے. وہ اشعار ایسے ہیں جن کو کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ روئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بچے کو میں نے کس طرح سے پالا, میں نے اس کی کس طرح انگلی پکڑی, میں نے کیسے آج یہ مجھے اس طرح تذلیل کر رہا ہے. اب جو حکم میرے نبی پاک نے فرمایا, یہ میں زین کے لیے کہہ رہا ہوں, جو نبی نے حکم فرمایا وہ حکم پتہ ہے کیا تھا؟ تو انت و مالک لابیک. اب اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کرنی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی ساری بات قبلہ سن لی نا, ہائے 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 ہائے, تو صحابہ کرام نے دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے, سرکار زارو قطار رو رہے تھے, اور روتے روتے سرکار نے فرمایا انت و مالک لابیک. پہلے بلکہ سرکار نے فرمایا فاذهب, میری بارگاہ سے نکل جا, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والد کا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے. شاہ جی ایک دفعہ پھر کہیے, فاذهب انت و مالک لابیک. حضور نے فرمایا میری بارگاہ سے دور ہو جا, اور آنسو ٹپک رہے تھے سرکار کے. فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے والد کا ہے. تو اس سے سرکار یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے تو اس کا جو وجود ہے وہ ماں باپ کے وجود کے طفیل ہے. تو انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے نیکی یا برائی میں سے وہ اس وجود کی وجہ سے کرتا ہے, اور وجود ماں باپ کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ختیجہ میرے ساتھ کالر میں ہے, کہ یہ جو معاملہ ہے زین جو آپ نے کہا, یہ میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے بہت زیادہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ماں باپ کے خلاف کھڑے ہونا, اور وہ بھی پارٹی بننا والدہ کی وجہ. اتنا زیادہ جبر اور ظلم ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں, خدا کے واسطے رجوع کرو اس بات کو. جب غلطی ہو جائے تو واپس رجوع کرتے ہیں. اولاد کا اس طرح سے کرنا جو ہے, میں نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن آپ سے بات کرتے ہیں. ختیجہ السلام علیکم بیٹا. جی ختیجہ السلام علیکم بیٹا. ہیلو. جی ختیجہ پتر. جی سر, میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ سر میری ایج جو ہے وہ 31 ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور میری سسٹر کی ایج مطلب وہ 33 سال کی ہو گئی ہے, اور فادر نہیں ہے. تو ہم دونوں بہنیں جو نا 8-9 سال ہو گئے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو مطلب شادی کے لیے رشتے تو بہت سارے آتے ہیں, لیکن میری مدر کہیں پہ بھی نہیں کرتی. سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی امی ابو کا نام کیا ختیجہ؟ ہم ان سے کہیں. میرا نام خدیجہ کشور, ان کا نام ہے کشور سلطانہ کشور. والد کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے غلام اکبر. ٹھیک. تو اس طرح سے کافی سارے رشتے آتے ہیں, تو وہ ایک تو مطلب اس سائڈ پہ آتی نہیں ہے. اگر ہم خود سے کہہ دیں ان کو, ظاہر ہے ہم بیٹیاں ہیں, ہم باہر اتنی دیر سے جاب کر رہے ہیں, ہم خود بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جائز اور اچھا رشتہ بن جائے. ہم ان سے کہیں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں, پھر بددعا دیتی ہیں, پھر بندہ کیا کرے. اب میری انہوں نے ایک جگہ پہ بات فائنل کی تھی, 1.5 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب 1.5 سال کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے نا مطلب میری مدر کے اوپر کچھ کروا دیا. ایسا میری مدر سوچتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کچھ کروا دیا. ختیجہ مجھے یہ بتاؤ, تم پڑھی لکھی لڑکی ہو, ظاہر ہے تمہارے لہجے میں بڑی صفائی ہے. مجھے بتاؤ کہ اماں تمہارے خیال میں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ شاید ان کو نا وہم بھی بہت زیادہ ہے. مجھ سے کوئی جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ بات کرو جو کہ میں میری عقل اور دانش میں وہم ہے, ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن رشتے کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے یہ نہیں سر, ہم تو خود کنفیوز ہیں. مطلب پچھلے بھی فرائیڈے کو میری سسٹر کا بھی ایک جگہ دیکھ کے آئے ہیں, لیکن وہ بھی اچھا تھا لڑکا, بھی رشتہ بھی اچھا تھا, لیکن وہ بھی بس ہمیں ایسا لگتا ہے. اگر میں تمہیں کوئی سخت بات کہہ دوں تو مجھے معاف کر دو گی؟ ہاں جی. اوکے, میں تم سے معافی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اماں نے اپنے بڑھاپے کے لیے تم دونوں کو رکھا ہوا ہے. اماں بڑی سمجھدار ہے, اس کو کوئی کسی قسم کا چکر نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, اور اس کو پتہ ہے اس بات کا. شی از اے ویری کلیور وومن, شی از اے ویری انٹیلیجنٹ وومن, لیکن آپ کا انہوں نے نہیں کرنا. اب یہ بات بڑی سخت ہے, ہو سکتا ہے بدتمیزانہ لہجہ بھی ہو, لیکن یہ تمہیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ماں کی خدمت کریں, ضرور کریں, کہہ سکتی ہیں, لیکن اگر آپ شادی کرنا چاہیں گی تو آپ کو وہ فیصلہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ والدہ نے آپ کے لیے نہیں کرنا. آپ ماموں کو, چاچو کو, تایا کو, پپھو کو, خالہ کو اس معاملے میں شامل کرو, اور اس معاملے کو ان کے ذریعے اگر آپ پورا کرنا چاہو تو یہ بات بہت زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اس بات کو اسی طرح سے رکھنا. بیٹا مائک پکڑنا ذرا. جو آپ کو ہیلپ چاہیے وہ 5 لاکھ کی تقریباً چاہیے. میاں کے پاس نوکری, بیٹا پاس کرو اس بات کو. جی. میاں کے پاس جاب بھی نہیں ہے, تو گھر کیسے چل رہا ہے؟
سر گھر اس طرح سے کہ کبھی میرے پیرنٹس نے سپورٹ کر دیا، کبھی ان کے بہن بھائیوں نے سپورٹ کر دیا، اس طرح سے ہی گھر. علیزہ بھائی، اگر کوئی مسلمان فیملیز مثال کے طور پہ اگر ان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اس سے بہتر اور کام کیا ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مخلوق خدا کے بارے میں فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. واہ. چاہے وہ کسی مذہب سے کسی دین سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ رب المسلمین نہیں، رب الناس ہے. وہ تمام کائنات کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. تو ان کے ساتھ جو بھی اس نے سلوک کریں گے، جو ان کی ہیلپ کریں گے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اللہ پاک ان کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا. یہ میں نے بات صرف اس لیے سید صاحب کے منہ سے کہلوائی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے آپ کو بات سنتے ہیں تو آپ کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہ لگتی اتنا. میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر چرچ مدد کر سکتا ہے تو میرا کہنا بنتا ہے کہ مساجد بھی مدد کر سکتی ہیں، مدارس بھی کر سکتے ہیں، مسلمان گھرانے بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلمان گھرانے بھی کر سکتے ہیں. یہ پاکستانی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں طاہر اشرفی بھائی خاص طور پہ آپ سے اور بیت المال کو خاص طور پہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ رابطہ کریں ان سے اور ان کی آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.